Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम मुश्ताक साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, और उनके काफ़ी वॉल्यूम्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं। इसके लिए सभी प्योर डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स को मुबारकबाद पेश है। आज का पर्टिकुलर टॉपिक है कि तारीखी कुछ नायाब तारीखी खतूत हिस्सा सोम यानी कि थर्ड पार्ट। तो इस रिगार्डिंग मोहतरम मुश्ताक साहब को पुरखुलूस दावत देते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। मोहतरम मुश्ताक साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह सर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मैं हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम के ऐन मुताबिक, और जब भी आप प्रोग्राम शुरू करना चाहें मुझे इजाज़त दे दें। जी उजाला बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इजाज़त दे दी। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को मेरा एड्रेस है जनाब खालिद वास्ती साहब से। वो ये सबसे पहले इन्होंने मुझे ये फरमाया है कि मैं मसीह मौऊद को के कलाम को हुज्जत समझता हूँ, वो बहैसियत एक मसीह और महदी मौऊद होने के। ये देखें, ये इंतहाई होशियारी से ये कैसे ये अपने जो बातें हम सब पर इम्पोज कर रहे हैं। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं वो तमाम इल्हामात उनको तो मैं सच्चा समझता हूँ, लेकिन इनके किताबों में जो इनका ज़ाती कलाम है उसको मानना मुझे ज़रूरी नहीं है। जैसे इन्होंने आप को ये बताया, यानी मिर्जा साहब की औलाद के बारे में पंजतन जो भी थे, तो पंजतन पाक जो है वो मिर्जा साहब का अपना कलाम है, ये इल्हामी कलाम नहीं है। अगर इल्हामी कलाम है तो साबित कर दें, क्योंकि उसमें गलती का इम्कान है। तो ऐसी वो बात जो कि बशरी कलाम है उसको कभी खुदा की कलाम के साथ परखना नहीं चाहिए। खुदा का कलाम सच्चा है, इसमें कोई शक नहीं है, कुरान सारा का सारा सच्चा है। लेकिन आप देखें जो बाद में अहादीस लिखी गई, मंसूब की गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, बाज बड़ी ज़ईफ थी, तो उनको कबूल करना हमारे लिए हुज्जत नहीं है। तो बहरहाल मसीह मौऊद फरमाते हैं इसी बारे में, ये क्या कहते हैं, ये रसूल ने क्या कहते हैं खोल के, खालिद वास्ती साहब मसीह मौऊद फरमाते हैं, खुदा के कौल से कौले बशर क्यों कर बराबर हो, वहां कुदरत यहाँ दरमांदगी, फर्क नमाया है। तो ये दोनों कलामों को मिक्सअप कर, यानी ये मुस्लिम मौऊद को जो उन्होंने अपने क्या कहते हैं अपने अल्फाज में जो बयान किया, ये उनका अपना वो क्या कहेंगे अपना ख्याल था, अपना गुमान था कि ये बेटा वही होगा। तो भाई वो बेटा वही होगा, या 9 साल में पैदा होगा या 10 साल में पैदा होगा, ये उनका अपना कलाम था जो कि बशरी कलाम था, और बशरी कलाम में तनाकस होता है, बात खत्म हो जाती है जी। तो उनके अपने कलाम में तनाकस हो सकता है, लेकिन जो इल्हामी कलाम है उसमें तनाकस नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ इसके लिए इतना ही काफी है। बाकी उन्होंने दूसरा जो मुझ पर लगाया इल्जाम, और बदकारी का इल्जाम लगा के, बदकारी के इल्जामात, अब देखें कल ही बल्कि आज ही सुबह तारक चौहान साहब ने भी उसी मौजू पे बात कर दी। अब जो ये साहिब उसकी सजा बता रहे हैं, यानी जो शख्स जो इल्जाम लगाए और 4 गवाह न पेश कर सके, उसकी सजा वो कहते हैं कोड़े लगाओ और उसकी आइंदा शहादत भी ना कबूल करो। जी मैं खालिद वास्ती साहब को ये कहना चाहता हूँ कि इसका सारा का सारा जवाब चौहान साहब ने पेश कर दिया, मुझे ज्यादा उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपने प्रोग्राम में आकर ये फरमाएं कि जैसे अगर मैं मान लेता हूँ जी कि इल्जाम मैंने लगाए हैं और मैं 4 गवाह पेश नहीं कर सकता,
تو یہ بتائیں وہ کون سی عدالت میں یہ کیس چلے گا؟ کیونکہ آپ مجھے اپنے گھر میں تو بلا کے نہیں، لٹا کے میرے کمر پہ 80 کوڑے لگائیں۔ اب میرے ان 80 کوڑے لگانے والوں میں بے شمار لوگ ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ الزامات ملک مشتاق نے لگائے ہیں، یہ الزام کسی اور نے نہیں، یہ ملک مشتاق نے لگائے ہیں۔ تو بہرحال جو جواب آپ طارق چوہان صاحب نے دیا ہے، مجھے اس سے زیادہ مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ خود ہی ان کا جواب سن لیں۔ ہاں جی، اور یہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ کون سی کورٹ میں یہ مقدمہ پیش ہوگا اور وہاں پر مدعی بھی ہوں گے اور جو ملزم ہے وہ بھی ہوگا۔ اس کے لیے کیا یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا یا کہ یہ زبانی یہ ورڈکٹ بھی خود دے دیتے ہیں، سوری یہ الزام بھی خود لگا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں 101% یا پتہ نہیں 10% کتنا کہ یہ مشتاق ملک ہے، یہ سارے فساد کی جڑ ہے۔ میرے بھائی، ان کو یہ واضح ہو کہ میری تاریخ پیدائش 1950 کی ہے، میں آپ کے خلیفے سے صرف 1 مہینہ چھوٹا ہوں، صرف ایگزیکٹلی 1 مہینہ چھوٹا۔ آپ کا خلیفہ 15 ستمبر 1950 کو پیدا ہوا، میں 15 اکتوبر 1950 کو پیدا ہوا، اور صرف فرق اتنا ہی ہے۔ تو جو الزامات لگے تھے وہ سب سے پہلے جو مبالغہ اخبار تھے، انہوں نے 1929 میں اپنا مبالغہ اخبار شائع کیا۔ میرے پاس اس کی ایک کاپی ہے، وہ اتنا دکھانے کے لیے کافی ہے۔ اب پہلے یہ بتا دیں کہ ان مبالغہ اخبار والوں نے وہ مبالغہ اخبار جو لکھا، ان کا کیا سٹیٹس تھا، انہوں نے کس بیس پہ الزام لگائے۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں مبالغہ اخبار کی کاپی یہی لگا دوں۔ تو میرے محترم، یہ اخبار کا عکس 1929 جون کا ہے۔ میرا تو وجود تھا ہی نہیں اس وقت اس دنیا میں۔ تو اگر آپ جس کورٹ میں بھی لے جائیں گے یہ مقدمہ، وہ آپ کو کہیں گے اچھا جی، خواہ بے شک آپ دنیاوی کورٹ پہ لے جائیں، سیکولر کورٹ پہ لے جائیں یا شرعی کورٹ میں بھی لے جائیں۔ اگر شرعی کورٹ میں لے جاتے ہیں، چلے جی ہم سیکولر کورٹ میں نہیں جاتے، دفع کرو ان کو، وہ تو ہیں ہی جو بھی۔ لیکن شرعی کورٹ کے مطابق اچھا تو اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پیور ڈسکشن فورم میں، تو کیا آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ مجھے کوڑے لگائے جائیں؟ 80 کوڑے اور کون لگائے گا؟ پہلے تو یہ ہمیں طے کرنا ہوگا۔ تو یہ 1929 میں جی میں موجود نہیں تھا جب یہ کہتے ہیں کہ یہ الزام میں نے 101% اتنا یار وہ زور لگا کے کہتے ہیں کہ میں ہی ڈر کے نیچے میں تو ڈر کے اتنا گھبرا گیا، تو بھائی میرے تو چکے چھوٹ گئے۔ میں کہہ لیا بھائی ہوں قابو آیا کاکا، تو اور چوپ اور الزام لا، اتنا برگزیدہ ہستیاں نے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا پھر اس کے بعد بہت سے آگے پیچھے الزامات لگتے رہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ خط نمبر جو مصری صاحب کو کتنے کوڑے لگائیں گے جی، ان کو کیسے پیش کیا جائے گا وہ بھی بتائیں۔ انہوں نے ایک خط لکھ دیا، وہ میں نے بڑے تفصیل سے آپ کو پڑھ دیا۔ دوسرا خط میں اس ایکسپلینیشن کے بعد آپ کو پیش کر دوں گا۔ یہ ذرا چھوٹا خط ہے، انشاءاللہ اس پہ ٹائم نہیں اتنا خرچ ہوگا۔ تو مصری صاحب کے بعد پھر وہ بیچارے فخر الدین ملتانی صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ کس خوشی میں کیا جاتا ہے، ان سے یہ بھی پوچھیں، وہ کس خوشی میں؟ پھر اس کے بعد اوپر نیچے، یہ تو کتنے ہی سے۔ تو کیا یہ جو سزا ہے یہ ان ملزمان میں یہ ڈیوائیڈ ہوگی؟ چلے جی چھوڑیں، گولی مارے ان سب ملزمان۔ آپ کے سامنے آج اسی فورم پہ طارق چوہان صاحب آئے ہیں، اور اب میں آپ کی خدمت میں گردن جھکا کے حاضر ہوں کہ عالی جناب،
रिस्पेक्टेड जज मेरे बारे में क्या हुक्म है, और वो पूछेंगे मेरे बारे में क्या हुक्म है। तो ये जो सजा इन्होंने अपना वर्डिक्ट भेज दिया है हमें, ये 80 कोड़े क्या हम में डिवाइड होंगे? अगर होंगे तो भी वो भी बता दें। चले जी, मैं उस पर टाइम नहीं जाया करता। अच्छा, उसके बाद ये 2 किताबें लिखी गई, मैं आपको उनका अक्स भी भेज देता हूँ। शायद खालिद वास्ती साहब इन किताबों को देखकर ये आंखें बंद कर लें कि ये तो किताबों को मैं जानता ही नहीं हूँ। अच्छा जी, मैं इन किताबों का अक्स आपको भेज रहा हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं जी मोहतरम, ये 2 किताबें मैं आपको भेज रहा हूँ। एक किताब लिखी गई रब्वा का रासपुटीन, ऊपर वाली अक्स जो है, ये सिर्फ और सिर्फ मिर्जा महमूद के वो जो भी उन पर जो भी इल्जामात लगे, जो उन पर किरदार पर लगे, वो दर्ज है। उनमें सिर्फ मिर्जा महमूद के वो जो उनके काले करतूत थे, अब मैं काला करतूत कहूंगा, वो डिस्कस किए गए हैं। उसके नीचे जो दूसरी किताब है कादियानी रासपुटीनों के इबरतनाक अंजाम, इनमें इनके सारे उन जो खलीफे के खानदान के हैं और जो बड़े वो उनके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया गया है। और ये दोनों किताबें 2006 में लिखी गई। 2006 तक मैं इन्हीं की जमात में से था, अगरचे मैं दूर हो चुका था इनसे, क्योंकि इनकी पॉलिसियां ऐसी थी जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं था। इनके जो मैं लिटरेचर पढ़ रहा था वो मेरे मेरा ज़हन उनको कबूल नहीं करता था। तो ये इन किताबों में जी वो सारे इल्जामात लिए गए हैं। अब ये खालिद वास्ती साहब ये हमें बताएं जी कि मेरा क्या, मुझे तो अपनी पड़ गई है कि खालिद वास्ती साहब तो मैनू घसीटन गए मुझे कहते हैं तेन 80 कोड़े लगने चाहिए ने, तेनू छड़ना नहीं, सानू छड़ना नहीं तेनू। मुझे इन्होंने वो स्केप गोट बनाया। सॉरी, मैं अब वो तो मैंने मजाक में बात की, लेकिन इन्होंने अपने बदकिरदारियों को छुपाने के लिए, अपने खलीफा सानी की बदकिरदारियों को छुपाने के लिए आज एक शख्स को जिसका नाम मुश्ताक मलिक है, वो इनकी आंखों में चुभ रहा है, उस पर ये सारे इल्जाम लगा दिए। और कहीं मैं 101% कह रहा हूं यही मुल्जम है, और फांसी लटकाओ इस मुल्जम, आओ देखिए तुहाडे कितना साथ आते। उसके बाद इन्होंने वो भी कहा, जब आपने उनको कहा कि ये कुंबा जो है ये फिर बदकारी की तरफ पेश आ जाएगा। मेरा जाती ख्याल है कि क्या मैं वो भी लगा दूं, क्या कहते हैं, वो भी स्कैम जिसमें हजरत साहब का वो इल्हाम है। इन्होंने कहा मैं मान ही नहीं सकता। ओ यार खालिद वास्ती साहब हो, तुहानू असी किस तरह मनाइए, तुहानू असी हवाला पेश कर रहे हैं। मैं तो मानता ही नहीं हूं, ये हो ही नहीं सकता। ये जनाब अली तालीम, ये इनके मुस्लिम मऊद की तालीम थी। उन्होंने यही कहा था, वो गल सुनो, आओ जी बड़ी बुराई करके बदी करके उन्हों मन्नीदा नहीं होंदा, तो ये उसी तालीम पे कायम है। दूसरे चूंकि आजकल इनकी बहुत ज्यादा तशहीर हो रही है, तो जाहिर है वो तो फिर एक ही के कंधे पे रख के ये बंदूक चलाएंगे। तो ये इनकी तालीम इनके मिर्जा महमूद की थी कि तुसी मर जाओ, तुसी यह मनना ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने ये फरमाया कि ये 4 गवाह लेके आए, नहीं लेके आएंगे कोड़े लगेंगे, इनकी शहादत कबूल नहीं की जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि तारक चौहान साहब ने बहुत अच्छी दलील दे दी कि ऐसे इल्जामात तो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने भी ईसाइयों के ईसा यसू मसीह की दादियों और नानियों पर कहा कि वो कस्बियां थी, वो कंजरियां थी, वो कसब पेशा यानी वो बदकारियां करती थी, जनाकार थी,
کیا ان پہ بھی الزام لگائیں گے اور ان کو بھی یہ ان کے کوڑے ماریں گے مسیح موعود پہ بھی؟ اور یار بے شرمو، اور خالد واسطی یار، اور یار عقل دے اتنا بھی بندہ اندھا نہیں ہو جاتا۔ یہ تسی کی کر رہے ہو؟ تسی یہ گل کر کے اج تسی اپنی کریڈیبلٹی دی جڑ مار دیتی ہے کہ پہلے تے مسیح موعود نو مارو نا کوڑے، اس کے بعد تسی میرے وال آنا۔ میں بھی کہوں گا جب یہ ہمارے آنریبل جسٹس مجھے کوڑوں کی سزا سنائیں گے نا، میں وہی پروٹیسٹ کروں گا، جی پہلے ان کے مسیح موعود کو لے کے آئیں، کیونکہ انہوں نے بھی الزام لگائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور آخری بات میں اس میں یہ کہہ دوں، وہ آخری بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی شہادت بھی قبول نہیں ہوگی، یعنی میں فاسق ہو گیا ان کی نظر میں، میری شہادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو جب مرزا غلام احمد قادیانی یہاں نہیں آئیں گے اور اپنی گواہی نہیں دیں گے تو وہ ظاہر 4 گواہ بھی نہیں پیش کر سکیں گے ان نانیوں اور دادیوں کے ساتھ جنہوں نے زنا کی ہے، تو 80 کوڑے تو پھر ان کو بھی لگیں گے۔ کیا میں نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا اور ان کو بھی فاسق کہا جائے گا؟ نعوذ باللہ، اور ان کو بھی کہا جائے گا کہ آپ کی تحریر قبول نہیں کی جائے گی، آپ کی تحریریں، آپ کی شہادتیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ لیجئے آج آپ نے یہاں آ کر از خود مسیح موعود کے بارے میں فرما دیا کہ میں تو ان کی تحریروں کو مانتا ہی نہیں ہوں، بات ختم ہو گئی، الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں، تحریریں خود نہیں مانتے۔ آج کہیں جی غلام احمد قادیانی کی شہادتیں ہمیں قبول نہیں، کیوں؟ انہوں نے ایک برگزیدہ نبی کی نانیوں اور دادیوں پہ زناکاری کے چارج لگائے۔ امید ہے میرے آنریبل جج، جس کہتے ہیں کہ کسی بھی کورٹ میں جس پر الزام لگایا جاتا ہے نا، اب میں اس الزام کی بات نہیں کر رہا جو مرزا محمود کے زناکاریوں پہ لگے، اب یہ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ملزم، یہ فاسق ہے، اس کی شہادت نہیں قبول کی جائے گی، یعنی یہ مجھ پر الزام لگائے۔ اچھا کوئی بھی عدالت آپ کی انڈیا کی دیکھ لیں، اور انہوں نے یہ بھی ایک ایسی عدالت قادیان میں بھی لگائی تھی، مرزا صاحب نے جو اپنے بیٹے کے جب زنا کا چارج لگا تھا تو ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر رہا کر دیا تھا، وہ چارجز ڈراپ کر دیے گئے تھے۔ اب ملزم کو یہاں ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے۔ اب میری پوزیشن کیا ہے جی، یا طارق چوہان صاحب کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم دونوں ملزم ہیں آپ کے کٹہرے میں، ایک آپ کے سچے ہتھے کھلوتا ہے اور دوسرا آپ کے کبے ہاتھ کھلوتا ہے۔ دونوں کے بارے میں آنریبل جج، یور آنر، ان کے بارے میں کیا فیصلہ دیں گے؟ ان کو لگوائیں گے کوڑے، 80 ملک مشتاق کو لگے اور 80 کوڑے چوہان صاحب کو لگے۔ اس کے علاوہ وہ جو کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، غلام رسول نمبر 35، جی ان کے بارے میں وہ کہیں گے تو وہ تو اللہ کے فضل سے زندہ ہے، میں ان کو پکڑ کے لے آؤں گا، میں کہوں گا چودھری صاحب اور تسی میں پھنسا دیتا ہے، چلو میرے نال خود بھی تسی بھی کوڑے کھاؤ۔ یہ کیا مطلب ہو گیا؟ آپ کتاباں چھاپ گئے، اور دوسرا میں ان کو بھی لے آؤں گا، متین خالد صاحب بھی پاکستان سے، میں جی ان کو بھی انڈیا لے آؤں گا کہ متین خالد صاحب چلو کوڑے کھاؤ، وہ آپ کی جو ہے عدالت میں، کیونکہ آپ پر بھی الزام ہے۔ اب یہ طے کر لیں کہ اب اس کا پروسیجر کیا ہوگا۔ تو یہ جہاں تک یہ بات ہو گئی، یہ الہامات کی بات ہو گئی۔ تو انہوں نے انتہائی کذب بیانی سے کام کیا۔ ہاں انہوں نے یہ کیوں کیا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ یہ صاحب اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہیں، جہاں پر ان کی مسجد ہے، اس جگہ کا نام ہے سلور سپرنگ۔ اگر میں اس کا نام غلط نہیں لیتا تو شاید اس کا نام ہے مسجد بیت السلام، اگر نہیں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیں، کیونکہ مجھے ان سے دور ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں تقریباً۔ تو بیت الاسلام نام ہے یا کیا نام ہے، بٹ ایور، میں اس مسجد میں گیا بھی ہوں کئی دفعہ،
اور وہاں میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں. اتنی بڑی مسجد انہوں نے بنا تو دی، لیکن ایک دن میں زور کی نماز پڑھنے گیا تو وہاں ایک امام تھا، ایک میں تھا اور ایک کو دوسرا آدمی. جی 3 بندے، اے سی چل رہے ہیں، فل لائٹیں چل رہی ہیں. یہ دوپہر ظہر اثر کا وقت ہے. اب انہوں نے ہمارا پیسہ ایسا تو ضائع کیا. اور بھائی تمہارے بندے مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں تو تم اتنی بڑی مسجدیں بناتے کیوں ہو؟ خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو اگر میں یہ وہاں بلا کے مجھے مارے کوڑے تو میں ان سب کو وہاں لے آؤں گا، آپ کی وہ سلور سپرنگ والی مسجد میں لے کے آؤں گا تاکہ سارے احمدی دیکھیں ہمیں کوڑے لگ رہے ہیں. لیکن وہاں پر آپ کو اپنے مسلم عود کو بھی لانا ہوگا اور وہ تمام عورتوں کو بھی لانا ہوگا. ہاں جی، تو یہ کتابوں کی میں نے، اچھا وہ آپ نے شاید کو پسند نہیں آئی، بٹ میں ان کو پرائیویٹلی آپ ان کو بھجوا دیں، ٹھیک ہے. تو ترازو، ہاں یہ جی آپ ایسا کیجئے تو انصاف کا تقاضا کو آپ مد نظر رکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ ایک بے گناہ کو آپ سزا دیں، وہ کوڑے 80 لگا دیں اور وہ آپ کو اگلے جہان آپ کو اللہ کے سامنے پکڑ لے، آپ کی پکڑ آ جائے. تو اس بارے میں تو میں اتنا ہی پر ختم کروں گا. آگے آئیں جی. اب یہ میں وہ خطوط ان کا ذکر کرتا ہوں. ایک پہلا خط تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ وہ بڑا ناصحانہ خط تھا جناب عبد الرحمان مصری صاحب کا. دوسرا خط انہوں نے دوسرا خط مصری صاحب نے انہوں نے جب یہ ڈیٹ دی تھی پہلے خط کی تو ڈیٹ تھی 10 جون 1937. میں شاید لاسٹ ٹائم الٹا سیدھا پڑھ گیا کیونکہ امریکہ میں جو یہاں 10 ہے نا، 10 سے مراد منتھ ہوتا ہے اور درمیان میں ڈیٹ ہوتی ہے. تو میں پڑھ گیا تھا شاید اکتوبر 6، نہیں، یہ 10 جون 1937 کو لکھا گیا اور یہ خط 10 کو لکھا گیا اور 11 کو حضور کی خدمت میں بھیجا گیا. اچھا، خط نمبر 2 یہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. پھر یہ بڑے تہذیب کے دائرے میں، بڑے ادب کے دائرے میں یہ فرماتے ہیں، حالانکہ ان کے بچوں کی عزتیں ان کے روحانی پیشوا کے بیٹے نے پامال کر دی، ان کے بیٹے کی بھی اور ان کی بیٹی کی بھی. لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں کتنے ادب سے ان کو خط لکھتے ہیں. سیدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک عریضہ پہلے ارسال کر چکا ہوں، ابھی تک جناب کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں پریسٹیج یا وقار کا خیال اس مخلصانہ اور ہمدردی سے بھری ہوئی نصیحت کو قبول کرنے سے مانے نہ ہو. میں پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں اور یقین کر لیں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ سلسلہ اور آپ کی ذات دونوں کو بدنامی سے بچانے کے لیے کیا ہے، اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ پبلک میں نہ جائے اور انشاءاللہ یہ سیدھا راز ہی رہے گا. دیکھیں وہ کس قدر ان کو یہاں تک یقین دہانی کروا رہے تھے کہ میں جی یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں، میں جو یہ تنبیہاً آپ کو خط لکھ رہا ہوں اس لیے کہ بدنام لوگوں کو نہ پتہ چلے. اس سے نہ صرف آپ کی بدنامی ہوگی بلکہ سلسلہ کی بھی بدنامی ہوگی. پھر آگے آپ لکھتے ہیں آپ یہ بھی خیال دل میں نہ لائیں کہ آپ کے پریسٹیج یعنی وقار کو یا آپ کے مقام کو اس سے کوئی صدمہ پہنچے گا. اگر آپ ان باتوں سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو آپ ہمیں پہلے سے بھی بڑھ کر مخلص پائیں گے. جی انہوں نے یہ تک ان کو یقین دلا دیا کہ بے شک آپ کی طرف سے میرے خاندان کو، میرے بچوں پر مجرمانہ حملہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میں خاموش رہوں گا. میں یہ پبلک میں یہ خط نہیں لے کے آؤں گا، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کی تصحیح کریں، اپنی اصلاح کریں
اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے باوجود جب آپ یہ اصلاح کر لیں گے تو پھر میں اسی طرح آپ کا مخلص ہوں گا. یعنی انہوں نے اپنے اخلاص کا یہ تک کہہ دیا بے شک چلو جو ہویا ہو گیا چڈو پرے. وہ ہمارے پنجاب میں آج کل یہ بڑے اکثر یہ کورٹوں میں آ کے یہ لیڈران کہتے ہیں اور یار مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ. اچھا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ بات آپ سے مخفی نہیں رہ سکتی کہ جماعت کا فرض ہے کہ اپنے اس خلیفہ کے اعمال کی جو خدا کی طرف سے براہ راست معمور نہیں کیا جاتا نگہداشت رکھے. لیجئے یہ صاف لکھ گئے ہیں کہ وہ خلیفہ جو خدا کی طرف سے معمور نہیں کیا جاتا اس کی نگہداشت کی جائے بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عمر کی نگہداشت ان جو صحابہ نے کی تھی. پوچھا تھا کہ یہ کپڑا اتنا لمبا آپ کے پاس کیسے آیا؟ تو انہوں نے انہی کو یہی یاد دہانی کروائی ہے کہ چونکہ آپ براہ راست اللہ کی طرف سے معمور نہیں ہوئے لہذا ہمارا فرض ہے کہ آپ کی نگہداشت کریں. اور اگر اسے شریعت سے منحرف ہوتے دیکھے تو اس کو شریعت کی اطاعت کی طرف لائے. چنانچہ حضرت ابوبکر کا خطبہ کے مندرجہ ذیل الفاظ ملاحظہ فرمائیں. یہ حضرت ابوبکر کا جو خطبہ یہ دیا گیا. آپ فرماتے ہیں میں صرف تمہاری مانند امت کا ایک فرد ہوں. میں تو مقررہ شریعت کا اتباع کرنے والا ہوں یعنی اس کے تابع ہوں. میں اس شریعت میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کر سکتا. اگر میں سیدھا رہوں تو میری تابع داری کرو. اگر میں شریعت کے احکام سے منحرف ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو. یہ بھی سن لو کہ میرا بھی شیطان ہے جو مجھے آج چمٹتا ہے. بس جب وہ میرے پاس آئے گا تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. اچھا یہ اگر ہم یہ تحریر پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر بھی ایک شیطان ہے. تو جب آپ دیکھو کہ میں سیدھے نہیں چل رہا تو آپ مجھے ٹھیک کرو. مجھے میاں منان عمر صاحب نے اسی طرح ایک اور بھی ہے کہ خطبہ جب یہ چل رہا تھا تو جو صحابہ نے کہا تھا جو صحابہ نے فرمایا تھا کہ خلیفۃ الرسول اگر آپ شریعت کو چھوڑیں گے اس سے انحراف کریں گے یا اس کے کسی آرٹیکل سے انحراف کریں گے تو ہم آپ کو نیزوں کی انیوں پہ چڑھائیں گے. یہ نیزوں کی انیاں یہ وہی تو یہ ہے. ہم آپ کو ایسے ٹھیک کریں گے. یعنی وہ خلیفہ کو ایسے کہہ رہے تھے. آج ان سے پوچھے خالد واسطی صاحب سے کیا یہ الفاظ ان صحابہ کے نہیں تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ٹھیک کریں گے آپ کو نیزوں پہ چڑھائیں گے. یہ ان کے الفاظ تھے. اب یہ کیوں ڈر رہے ہیں افسوس میں آپ کو بتا ہی نہیں رہا. یہ چونکہ وہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہے ان کے امیر صاحب جو کہ ان کے خلیفہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے میں ان کا نام بھی پیش کر دوں. ان کا نام ہے حضرت مرزا مغفور احمد جو کہ پورے امریکہ کے انچارج ہیں. اور یہ ہمارے پیارے بھائی جو کیا نام ہے ان کا خالد واسطی صاحب یہ وہی ان کے آس پاس رہتے ہیں. انہوں نے تو اپنے نمبر بنانے ہیں نا. جب بھی یہ جماعت کے ذرا بھی مخالف ہوں گے وہ ان کا جو بڑا بھائی ہے نا مرزا مسرور وہ تو ان کو میں اب کیا کہوں بڑے مناسب الفاظ نہیں ہیں لیکن ان کو ٹھوکر مار دے گا. میں تو ٹھڈا کہہ رہا تھا لیکن ان کو ٹھوکر مار دے گا کہ چلو جاؤ بھاگو دفع ہو جاؤ. تم ہمارے نانا کو بدنام کر رہے ہو. بدنام کروانے گئے تھے اور تم نے مسیح موعود کو آ کے بدنام کروا دیا. تم تو ڈیفینڈ کرنے گئے تھے ہمارے نانا کو جبکہ تم نے ہمارے پردادا کو ننگا کروا دیا. آپ بولو جی ان سے پوچھو اور چپو اور آ کے ڈیفینڈ کرو مرزا محمود نو. حالی ابھی یہ کہتے ہیں کہ باقی خلفاء جی باقی خلفاء کے بارے میں بتائیں گے لیکن سب سے زیادہ بدکار انسان ان کے یہی صاحب تھے جو کہ یہ بھی مان گئے مصری صاحب کہ تسی معمور من اللہ نہیں ہے کہ اسی تہاڈی حل کر لوں منیے. نو
آپ سے یہ تو کہتے ہیں وہ تو مسلم معود تھے، اللہ نے ان کی اصلاح کی، اللہ نے اس کی اصلاح کی، وہ چنگی اصلاح کی تھی کہ یار وہ ساڈی بزرگاں دی عزتاں لٹ گئے، ہمارے بزرگوں کی وہ عزتیں لوٹ گئے، ان میں ہماری بڑی بہنیں جو بھی تھے اس زمانے میں، بیٹیاں، میں کون سے رشتوں کا نام لوں، ان کے گھر میں جو وہ کام کرتی تھی وہ بھی ہماری بہنیں تھیں۔ تو یہ تو آپ ان کو یہ بھول گیا ہے، یہ ان کو ڈیپینڈ کرنے کے چکر میں، ان کا دفاع کرنے کے چکر میں اپنے ہی مسیح موعود کو بدنام کروا بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک اور مثال دے دیتا ہوں، میرا خیال ہے اس کے بعد میں اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھوں۔ یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ انہی کی طرح وہ برہان احمد صاحب نے، کیا کہتے ہیں، برہان احمد ظفر صاحب نے بھی میری اچھی خاصی چترول کی اپنے آ کے اس میں، وہ اس لیے کہ جو بھی اس کی وجہ تھی، وہ دوبارہ سے سلسلہ کے وفادار بننا چاہتے ہوں گے یا جو وجہ، لیکن بعد میں جو مجھے معلوم ہوا کہ جب یہ مربی تھے، جس وقت مرزا وسیم احمد ناظر اعلیٰ تھے قادیان کے، اس وقت ان کی جوان بہن، کنواری بہن مرزا وسیم کی خدمت گار تھی، ان کے گھر میں جا کے ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ آپ بتائیں جی، یہ ڈیپینڈ کریں اب تو ہم نے تو پھر بکواس کرنی ہے، ہم نے تو کہنا کہ یہ سارا خاندان ہی بدکار ہے۔ تبھی تو مجھے کسی نے کہہ دیا تھا یہ مرزا وسیم بھی بدکار ہے، اور کسی نے مجھ پہ ایڈمٹ کیا کہ میں نے اس کو خود زناکاری کرتے دیکھا ہوگا۔ یہ آگے مصری صاحب کیا فرماتے ہیں الفاظ واضح ہیں، مجھے آپ کے سامنے کسی قسم کا استدلال کر کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ بس ایسی صورت میں ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے اعمال میں اگر کوئی خلاف شریعت جزو دیکھیں تو اس سے آپ کو روکنے کی اپنی پوری کوشش کریں۔ وہ دیکھیں ان کو پھر وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اصلاح کرنے کی۔ اب یہ تو خود مسلم معود بن گئے تھے 1914 میں، یہ تو خود مسلم معود بن گئے تھے، تو یہ مصری صاحب کون ہوتے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں اب میرے علم میں وہ باتیں آ چکی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اب میرے علم میں وہ باتیں آ چکی ہیں جن کا ذکر میں اپنے پہلے عریضہ میں کر چکا ہوں، تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کی اصلاح کروں۔ لو جی مسلم معود کی اصلاح عبدالرحمان مصری صاحب وہ کرنے آ گئے تھے۔ وہ کتنے عبدالرحمان مصری اور کتنے دنیا کا مسلم معود، یار ان کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا۔ اور مصری صاحب، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں، آپ کون ہوتے ہیں مسلم معود کی اصلاح کرنے والے؟ میں تو وہاں پر ایسے ہی ان سے پوچھتا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اس کے دو ہی، وہ یہ فرماتے ہیں اب میرے علم میں جب وہ باتیں آ چکی ہیں جن کا ذکر میں پہلے عریضہ میں کر چکا ہوں، تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کی اصلاح کروں، اور اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ اول یہ کہ میں خود بصیغہ راز آپ سے عرض کروں، اور اس پر میں نے عمل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی بھی میں بصیغہ راز۔ محترم مشتاق صاحب، کیونکہ اس آڈیو میں ایک پرسنل کمنٹ سا ہو گیا ہے، تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس وقت جو بھی ناظر اعلیٰ تھے جس کے ریگارڈنگ آپ نے بات چیت کی ہے، تو پلیز آپ ان کا نام بتائیں اگر آپ کو جانکاری ہو، پلس یہ بتائیں کہ وہ جو بھی ناظر اعلیٰ تھے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز سے ان کا کیا رشتہ تھا، بتائیں۔ شکریہ جی غالباً میں نام تو پیش کر گیا ہوں، ان کا نام تھا مرزا وسیم احمد، یہ سارا بیگم کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں یہ تھا الزام، اور انہی کے آپ برہان احمد صاحب کو جانتے ہیں، ان کو میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ برہان احمد ظفر صاحب تو سامنے آ چکے ہیں، لیکن وہ شخص ابھی سامنے نہیں آیا، تو میں ان کا نام کبھی بھی نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جی یہ تو خود بھی بڑے بدکار ہیں، بس یہاں تک کافی ہے۔ اچھا جی، میں وہ خط پڑھ رہا تھا تو انہوں نے یہ فرمایا
کہ اب میرے علم میں جب وہ باتیں آ چکی ہیں جن کا ذکر میں پہلے عریضہ میں کر چکا ہوں، تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کی اصلاح کروں، اور اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ میں خود بصیغہ راز آپ سے عرض کروں، اور اس پر میں نے اس پہ عمل کیا ہے۔ انہوں نے بصیغہ راز بات کی۔ دوم، اگر آپ توجہ نہ فرمائیں تو پھر جماعت کے سرکردہ اصحاب کے سامنے تمام واقعات بالتفصیل رکھ کے ان سے مشورہ کروں، اور جو تجویز آپ کو ان باتوں سے روکنے کے لیے قرار پائے اور اس پر عمل کیا جائے، اگر وہ بھی ڈریں اور توجہ نہ کریں تو پھر ساری جماعت کے سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ کرواؤں۔ لیکن میری انتہائی کوشش یہی ہوگی کہ دوسروں کو چھوڑ کر اپنی جماعت کے بھی کسی فرد کو اس کا علم نہ ہو۔ دیکھیں، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں عزت ان کی لٹ گئی، عزت ان کی لٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں میں کسی جماعت کے کسی فرد کو نہیں بتاؤں گا۔ تو اس کو یہ ان کی یہ کوشش تھی، صرف میرے اور آپ کے درمیانی بات رہے۔ دوسری دو صورتوں میں انتہائی مایوسی کی حالت میں میں عمل میں لائی جائیں، دوسری دو صورتیں انتہائی مایوسی کی حالت میں عمل میں لائی جائیں، ورنہ نہیں۔ لیکن میں نے جیسا پہلے بھی عریضہ میں عرض کیا ہے، ان واقعات کا علم صرف مجھ تک محدود نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہے، اور انہیں بھی ان میں فخر الدین ملتانی صاحب بھی ہیں۔ محترم مشتاق صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں دوبارہ آپ سے سوال پوچھنے کے لیے۔ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ جو فی الحال ناظر اعلیٰ ہیں انڈیا کے قادیان کے، ان سے پہلے جو بھی تھے، اب مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں بات کریں یا ان سے پہلے والوں کے، تو شاید آج تک سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کی اولادوں میں سے ہی رہے ہیں۔ کیا یہ جانکاری درست ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو جن کا آپ نام لے رہے ہیں تو کیا بیٹا بتیجا کیا لگتے تھے وہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے؟ پلیز اگر آپ کو جانکاری ہو، شکریہ۔ لو جی، یہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں، دیکھنا جن کے نام، وہ خالد واسطی صاحب، یہ کتنے کیا کہتے ہیں اس سے بڑے کانفیڈنس سے یہ کہہ رہے تھے، یہ ملزم یہ الزام ایسے نہیں لگایا، اس کو لگے گی۔ تو یہ تو فرما رہے ہیں کہ جی فخر الدین سلطانی صاحب بھی ہیں، وہ بھی الزام لگا رہے ہیں، جی فخر الدین ملتانی صاحب کو تو انہوں نے قتل کروا دیا۔ اچھا، اس نے کہا کہ ان کو جماعت سے الگ کیا گیا، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کو علیحدہ محض اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ وہ ان واقعات کا علم رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے وہ بھی مجبور ہوں گے کہ پبلک میں کوئی بیان شائع کریں، اور مجھے علم ہے کہ ان کا ارادہ تھا، اور اسی بنا پر میں نے آپ کو لکھا تھا کہ پبلک میں بات آنے سے قبل آپ ان کی تلافی کر لیں۔ یہ دیکھیں، اور جی افسوس میں ان کی والدہ کا نام غلط لے گیا، ان کو ام وسیم کہا کرتے تھے۔ کیا وہی تھی جو ام متین تھی؟ مجھے نہیں پتا، بہرحال آئی ایم سوری، میں اپنی یہ میرا اس میں علم کی خامی ہے۔ میرا ذاتی خیال تھا کہ یہ غالباً مرزا ناصر کے بھائی تھے یا کس کے بھائی تھے، مجھے یہ نہیں معلوم۔ اچھا جی، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں فخر الدین ملتانی کو بھی کہہ دوں گا، اگرچہ ان کو ان باتوں کا علم ہے، کہ یہ جماعت تک آپ یہ نہ لے کے آئیں، اور اس سے پہلے کہ یہ بات پبلک میں آئے تو وہ کم از کم آپ پہلے اصلاح کر لیں، پھر یہ بات پبلک میں نہیں آئے گی، اندر ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد میں پڑھتا ہوں وہ کیا فرماتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے فرما دیا کہ مرزا وسیم احمد عزیزہ بیگم صاحبہ کے بیٹے تھے۔ میری نظر میں بالخصوص مرزا محمود کی تمام بیویاں، میں پھر کہتا ہوں مرزا محمود کی تمام بیویاں مظلوم تھی، قابل رحم تھی، ان پر ظلم ہوئے سب بیویوں پہ، تو میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن ان کے خاوند کی میں عزت نہیں کرتا۔ بالکل، یہ بے شک اگر اس کی وجہ سے مجھے زیادہ بھی سزا ملتی ہے تو یور آنر، میں وہ بھی سزا قبول کر لوں گا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ پرسوں اتفاق سے میں بک ڈپو کی طرف گیا اور میں نے دیکھا کہ مظہر فخر الدین ملتانی کے بیٹے ہیں، مظہر الدین، اور مولوی فضل الدین وہاں بیٹھے تھے۔ محمد یوسف بن مولوی قطب الدین صاحب نے مظہر سے پوچھا تمہارے ابا کا کیا حال ہے؟ یعنی اس وقت ابھی فخر الدین ملتانی کا قتل نہیں ہوا تھا،
یہ مظہر ماشاءاللہ خاصا بڑا تھا، یعنی اتنا سمجھدار تھا کہ 10-12 سال کا بیٹا ہوگا ان کا۔ اس نے کہا معافی مانگ رہے ہیں مگر ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے بیٹے نے کہا میرے ابا جان نے معافی مانگی ہوئی ہے لیکن ان کا جواب نہیں آیا۔ یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی اور میں نے شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو معافی کی طرف پھینک دیا ہے اور پہلے ارادے سے باز آ گیا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک موقع ہے، اب اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اس سے جناب کے وقار کو بھی صدمہ نہیں پہنچے گا اور معاملہ بھی نہایت صفائی سے، عمدگی سے طے ہو جائے گا۔ تو مسلم موعود کو تو اوپر سے ہی بندہ آئے گا، روح قدس پا کے وہ ٹھیک کرے گا۔ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ 5 کتاباں عرشوں اتریاں، 6واں اتریا ڈنڈا۔ کہتے 5 کتاباں کچھ نہ کیتا تے ڈنڈے کیتا سیدھا۔ تو ان مسلم موعود کو جو یہ بدکاریاں کر رہے تھے، ان کو تو ان کتابوں نے ٹھیک نہیں کرنا تھا، کتابوں نے سدھارنا نہیں تھا، ان کے لیے وہ ڈنڈا ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ بیچارے ہمارے مصری صاحب ان کو ان کتابوں کے ذریعے اصلاح کر رہے تھے۔ لو جی، اور اس نے کیا، وہ تو کتابوں پہ یقین ہی نہیں کرتا، ان کو آپ اس کتابوں کا کیا حوالہ دیں گے؟ ان کے متعلق تو یہ تھا، یہ دہریے تھے، وہ یہ بھی کہا کرتے تھے اور اگلا جہان کنے ویکھیا ہے، وہ جو کچھ ہے اس جہان تے یہ۔ اب بتائیں کیا ایسا انسان مسلم موعود ہو سکتا ہے؟ یہ ان سے مجھے یہ سوال جواب لے کے دے دیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، دیکھیں کتنی پھر اسی طرح یہ بڑے عاجزی سے یہ فرماتے ہیں، پھر آپ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور سلسلہ حق کی عزت کا واسطہ ڈال کر عرض کرتا ہوں کہ آپ نزاکت وقت کو پہچانیں اور سلسلہ کو بدنامی سے بچا لیں اور دشمنوں کو ہنسی کا موقع نہ دیں اور فوراً اس کی معافی کا اعلان فرما دیں۔ یعنی یہ فخر الدین کے لیے بھی معافی کا اعلان کا انتظار کر رہے تھے، اس بیچارے کو بھی معاف کر دیں، اس نے بھی غلطی ایسی کوئی نہیں کی، کیونکہ اب اس نے خود معافی مانگ لی ہے، ورنہ بات ہاتھ سے نکل جائے گی اور پھر کچھ نہیں بن سکے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ خالد واسطی صاحب، ویسے تو میں بیرا سے ہوں لیکن میں ملتان میں پڑھا لکھا ہوں، تو میں اپنا جو بھی پہلے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں ملتان سے ہوں، تو وہ بھی میرے ملتانی بھائی تھے، فخر الدین ملتانی صاحب۔ آج فخر الدین ملتانی کا ذل یہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جس طرح فخر الدین ملتانی صاحب کے پاس بے شمار مواد تھا، ہمارے پاس بھی بے شمار مواد ہے، آئے، اور اگر ہم نے وہ مواد استعمال کیا، یعنی اس نے یہ مواد استعمال کیا، تو مشکلات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہمارے سامنے آ جائے گا، جس کو رد کرنا یا روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ جی یہ بھی انہوں نے ان کو اب یہاں انہوں نے دھمکی دی ہے، اب یہاں انہوں نے مسلم موعود کو دھمکی دیا ہے کہ جب وہ مواد، جو کہ اس کا عشر اشیر میرے بھی گھر میں ہے، میں بھی فخر الدین ملتانی کا ذل ہوں، اب یہ اسی چکر میں میرے بھی قتل کے منصوبے نہ بنائیں، کیونکہ اب یہ کمزور ہو چکے ہیں، اب مجھے قتل کریں گے تو آپ کا خلیفہ سیدھا جیل میں جائے گا اور آپ کی ساری جماعت بین ہو جائے گی، کیونکہ اب میں بھی امریکہ میں ہوں اور وہ بھی کیا کہتے ہیں انگلینڈ میں ہے، اور آپ کے سارے، اور یہ یہاں کا جو امیر ہے وہ تو آپ کے خلیفے کا بھائی ہے، سب سے پہلے تو اسی کو ہی پکڑیں گے اگر مجھے قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے سب سے پہلے اسی کا نام دیا ہے کہ میرے قتل کے پیچھے مرزا مغفور ہوگا۔ اچھا، یہ فرماتے ہیں کہ فخر الدین ملتانی صاحب کے پاس بہت مواد ہے، اگر اس نے استعمال کیا تو مشکلات کا ٹھانٹے مارتا سمندر ہمارے پاس سامنے آ جائے گا، جس کو رد کرنا یا روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک سچے ناسے کی نصیحت ہے، کاش آپ اس طرف توجہ دیں، پوری توجہ دیں اور اس کو قبول کر کے جماعت کو فتنہ سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے دل کو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے لکھتے ہیں، بند ایسے کرتے ہیں،
الناصح المشفق یعنی ایک شفیق نصیحت کرنے والا. لو جی اچھے شفیق تھے نصیحت کرنے والے, مسلم موعود کو نصیحت کر رہے تھے. اچھا یہ انہوں نے کہاں پر کیسے ختم کیا؟ آخر میں لکھتے ہیں الناصح المشفق عبد الرحمان مصری. یعنی پھر بھی انہوں نے کہا کہ ایک شفیق مشفق, ایک شفیق ناصح کے طور پر میں نے آپ کو نصیحت کی ہے. اور یہ خط لکھا گیا 16 جون 1937. اگر آپ چاہیں تو میں یہ تیسرا خط بھی پڑھ دیتا ہوں, ابھی تو بہت ٹائم ہے. آپ کی اگر مجھے اجازت ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ تینوں خطوط آج ختم کر دیں. جی محترم مشتاق صاحب, اصل میں ممبرس کی بھی یہ کافی فرمائش ہے اور ان لوگوں کی اپیل ہے کہ ایک ٹاپک کو لے کر اس پہ بات چیت کی جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ 60 منٹ سے 90 منٹس تک کا پروگرام ہو. تو انشاءاللہ پروگرام مینیجر اور ہم کوشش یہی کریں گے. بٹ اگر ٹاپک کے ڈیمانڈ یہ ہوئی کہ تھوڑا بہت ٹائم پلس یا مائنس کیا جائے تو انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی نہیں, بٹ ممبرس ہی سب سے اوپر. تو ابھی لگ بھگ 60 منٹس ہو گئے ہیں سر, ابھی 30 منٹس تک میرے خیال سے اگر کافی کچھ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے, نہیں تو اکارڈنگلی دیکھیں گے سر. آپ کنٹینیو کریں پلیز, شکریہ. جی اگر کوئی اجازت ہے مجھے تو میں پھر یہ تیسرا خط پڑھ رہا ہوں. خط نقل نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. سیدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 عریضے میں جناب کی خدمت میں قبل ازیں ارسال کر چکا ہوں. ان کے بعد مزید غور کر کے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس معاملے میں مجھے نرمی نہیں دکھانی چاہیے. لو جی ایک 3rd کلاس آدمی مسلم موعود جس کا کوئی سن ہی نہیں ہے دنیا میں, جس کو مسلم موعود بنا کے بھیجا گیا ہے, اس کے خاندان نے, اس کے مولویوں نے ان کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ صاحب مصری صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہن تینوں میں نرمی نال نکال کرنی. وہ فرماتے ہیں کیونکہ اس معاملے میں نرمی سلسلہ کے ساتھ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اور حضور کی اولاد کے ساتھ خیانت ہے. جی انشاءاللہ یہ جو خط نمبر 3 ہے یہ چھوٹا ہے تو میں 15 منٹ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ تو لگ جائے نا جی کہ اس میں آخری خط جو تھا یہ بڑی سختی سے لکھا گیا, تاکہ ہمارے دوستوں کو, ہمارے سامعین کو یہ بتایا جائے اور ہمارے جو آنریبل ججز ہیں وہ بھی پھر تھوڑی سی ملزم کے بارے میں کچھ نرم گوشہ رکھیں گے. اگر 80 کوڑے دینے ہیں تو بھائی 8 ہی لے لیں. یہ تو جسٹ فار فن. تو یہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. سیدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 عریضے میں جناب کی خدمت قبل ازیں ارسال کر چکا ہوں. ان کے بعد مزید غور کر کے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس معاملے میں مجھے نرمی نہیں دکھانی چاہیے, کیونکہ اس معاملے میں نرمی سلسلہ کے ساتھ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اور حضور کی اولاد کے ساتھ خیانت ہے. حضرت مسیح موعود کے بے شمار احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں. میرا نفس بار بار مجھے ملامت کر رہا ہے کہ کیا ان احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی اولاد کو ایک بدی میں مبتلا دیکھ کر اس میں سے انہیں نکالنے کے لیے کوشش نہ کی جائے. یہ سلسلہ کے ساتھ بھی خیانت ہے, اور وہ اس لیے کہ سلسلہ کے افراد اندر ہی اندر آپ کی حالت دیکھ کر دہریہ ہوتے جا رہے ہیں. لو جی مارے تھے کہ آپ کی ان باتوں کو دیکھ کر سلسلہ کے لوگ دہریے ہو رہے ہیں. جماعت ایک پاسے سی وہ تو اسلام کا ہی منکر ہو چکے ہیں, یعنی دہریہ ہو رہے ہیں, اور ہم اعلانیہ ان کو ان سے روک نہیں سکتے. ظاہر ہے جب مسلم موعود ہی حرام کاریاں کریں گے, جب مسلم موعود ہی حرام کاری کرے گا تو پھر یہ مسلم موعود مجھے کیسے روک سکتا ہے؟ یہ کیسے روک سکتا ہے؟ اور خود تو حرام کاریاں کریں اور میں نے کہا کہ نہیں یہ بڑی برائی ہے, یہ زناکاری ہے. یہ نہیں چل سکتا کبھی. یہ نہیں کہ لیڈر صاحب تے جو مرضی کرن لیکن وہ پیروکار انہوں نے اجازت نہیں ہے. اچھا خیر جناب یہ فرماتے ہیں حالت, وہ کہتے ہیں یہ بدی ابھی اتنی سرعت کے ساتھ سرایت کر رہی ہے کہ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس بدی کو بدی نہیں سمجھا جاتا. اگر اس
اگر اس کو روکا نہ گیا تو خدا جانے کتنی نسلوں تک یہ وبا اس طرح پھیلتی جائے گی اور کب اس کا خاتمہ ہوگا۔ اگر ہم علماء خاموش رہے تو یقیناً خدا کے حضور جواب دیں گے۔ اب تو یہ ہمارے خالد واسطی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی برائی ہے ہی نہیں ہماری، اب تو ہماری جماعت پارسا ہو چکی ہے۔ جب یہ بیان دیا گیا کہ مسیح موعود کی ساری اولاد یہ اب صاف ہو گئی، برائی ان کے قریب نہیں کھٹک سکتی۔ لے جی، اب مرزا طاہر بھی تو مسیح موعود کی اولاد میں سے تھے، ہمارے سامنے کروڑوں جھوٹ بولے گئے۔ اسی طرح مرزا محمود کو چلو وہ تو مانتے نہیں ہیں، تو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ اچھا، اور وہ ان کو یہ مرزا طاہر بھی ان کو کہہ گئے تھے بڑے، وہ جلسہ میں کسی مجھے وہ تقریر مل گئی تو میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ یہ کہتے تھے کہ اب آپ پارسا ہو چکے ہیں۔ یہ طارق چوہان صاحب جو ہے یہ آپ کو اس کا ریفرنس دے دیں گے، کیونکہ جمبا صاحب نے اسی پوائنٹ کو دیکھ کر ان کو اچھی طرح رگڑا تھا کہ تھوڑا مرزا طاہر تو یہ کہتا ہے کہ ہن یہ ساری جماعت پارسا ہو چکی ہے کہ کوئی بدی ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ ایسا کہہ کے بڑے بڑے انبیاء سے ان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ بھئی حضرت نوح علیہ السلام اپنی اولاد کو بدی سے نہیں روک سکے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی اولاد کو نہیں روک سکے، اور دوسری انبیاء وہ ان کو نہیں روک سکے۔ ان کے پاس کیا جرل و منتر تھا، ان مسلم موعود کے پاس کیا جرل و منتر تھا کہ پوری جماعت میں پاک کر گئے، اور اس کے بعد آج دیکھیں اتنی پاک ہو گئی ہے۔ آپ ان کے کہیں یہ بڑے دیانتداری سے بتائیں خالد واسطی کہ انہوں نے اپنی جماعت جو کہ واشنگٹن میں ہے اس کو دیکھا نہیں۔ میں کسی کے ذاتیات پہ نہیں جاتا، لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان ڈیٹنگ کرتے ہیں اوپنلی، شرابیں باروں میں جا کے پیتے ہیں، اب یہ ان کی پردہ پوشی کریں۔ مرزا محمود یہی تو کہا کرتا تھا کہ بدی کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، بدی کر کے اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ لو جی، کہ اللہ تعالیٰ نے تشہیر کو منع کیا ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بھی ستاری تسی رکھو، اللہ تعالیٰ بھی ستار ہے تو تسی بھی۔ لو جی، ستاری کے چکر پہ یہ حرام کاریاں بھی کرتے رہیں۔ جی اچھا جی، آگے آپ عرض کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ میں عرض کرتا ہوں، یہ عربی میں ہے، میں پڑھ کے دیکھتا ہوں، الاخذت العزت بالاسم، پتہ نہیں اس کا کیا، مجھے نہیں پتا یہ کیا معنی ہے، یہ حالت آپ پر نہ ہے، یعنی میرا خیال ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کی عزت اس سے خراب نہ ہو، وہ یہی کہنا چاہتے ہیں شاید، اس کا مطلب یہی ہے۔ آپ ایک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور گناہ سے توبہ کرنے میں عزت ہے، بہت اچھا ہے، بے عزتی نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے، میرے محترم جج صاحب، آپ مجھ پر الزام لگائیں گے، میں آپ کے قدموں میں لیٹ جاؤں گا، آنریبل جج مینوں بچاؤ، میں معافی مانگنا، میں مجرم قبول کرتا ہوں، تو آپ اتنے تو نہیں ہوں گے کہ مجھے میری عاجزانہ گزارش، عاجزانہ معافی پر غور نہیں کریں گے، آپ مجھے معاف کر دیں گے کہ معافی مانگنے میں عزت ہے، توبہ کرنے میں عزت ہے، بے عزتی نہیں۔ بس اگر آپ توبہ کے لیے تیار ہوں تو توبہ کی جو اہم شرائط تمام صوفیاء نے لکھی ہیں اس پر عمل شروع ہو جانا چاہیے، اور وہ یہ کہ اس بدی کا ماحول بدلا جائے۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں 1937 میں، جبکہ ابھی مسیح موعود کو فوت ہوئے 30 سال بھی نہیں ہوئے تھے، یا 30 سال بھی نہیں ہوئے تھے، 2008 سے 1908 سے لے کر 1937 تک، یہ 29 سال بنتے ہیں، 29 سال میں یہ جماعت خراب ہو چکی تھی، ان کا خلیفہ بدکاری پہ اتر آیا تھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی اس پر عمل، تو اس نے فرماتے ہیں کہ جو اہم شرائط تمام صوفیاء نے لکھی ہیں اس پر عمل شروع ہو جانا چاہیے، اور یہ اس بدی کا ماحول بدلا جائے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں پر عمل ضروری ہونا چاہیے۔ جناب علی، یہ واسطی صاحب اور ہمارے دوسرے مربی صاحب برہان صاحب، انہوں نے 4 نکات پیش کیے تھے کہ وہ کیا کرنے چاہیے۔ وہ پہلا نقطہ یہ تھا، آپ کے پاس محرم عورتوں کے سوائے بالعموم عورتیں نہ جائیں، یعنی صرف محرم آپ کے پاس جائیں۔ آپ کی والدہ جا سکتی ہے، آپ کی بہنیں جا سکتی ہیں، آپ کی بھتیجیاں جا سکتی ہیں، آپ کی بیٹیاں جا سکتی ہیں،
باندھیاں جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی عورت نہ جائے۔ کیا انہوں نے امپلیمنٹ کیا؟ نہیں، آج تو ان کو لونڈیاں کہتے ہیں۔ اچھا نمبر 2، تمام غیر محرم عورتیں آپ سے پردہ کریں اور یہ آپ ان سے حکمن کروائیں۔ یہ ایک شریعت کا حکم ہے، اس کی پیروی کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے، اور قطع نظر اس حالت کے ویسے بھی آپ پر بحیثیت خلیفہ ہونے کے یہ فرض ہے کہ آپ شریعت کے احکامات نافذ کریں۔ دیکھیں یہ اپنے مسلم موعود کو، اپنے خلیفہ کو کہہ رہا تھا، یہ مصری جس کو یہ منافق کہتے ہیں اور پتہ نہیں لاہوری پیغامی اور پتہ نہیں، جو ان کے مسلم موعود کی اصلاح کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ آپ شریعت کے احکامات کو نافذ کریں بحیثیت خلیفہ کے۔ پھر تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ دیا کہ تمام وہ لوگ خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں جو اس کام میں آپ کے معاون بنے ہوئے ہیں، لو جی یہ معاون بھی کہہ دیتے ہیں کہ معاون بڑے یعنی فیسیلیٹیٹر، جس طرح وہ پاکستان میں جو نواز شریف کی پارٹی اور زرداری کی پارٹی نے فیسیلیٹیٹر رکھے ہوئے تھے، ویسے انہوں نے بھی ویسے ہی فیسیلیٹیٹر رکھے تھے۔ اردو میں کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ ان کو اب رخصت کیا جائے، یعنی ان فیسیلیٹیٹرز کو فائر کر دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فوراً ایسا کریں، بے شک حکمت عملی سے کام لے کر کچھ عرصہ تک انہیں اپنے آپ سے علیحدہ کر دیں۔ نہ عاجزانہ مشورہ دیا کہ وہ جو آپ کے لیے یہ بطور فیسیلیٹیٹر کے کام کر رہے ہیں ان کو آہستہ آہستہ اپنے سلسلہ سے اپنی طرف سے علیحدہ کر دیں۔ اور آخری پوائنٹ جو انہوں نے لکھا، وہ لکھا جو سختیاں، یہ بھی بڑا ضروری ہے، یہ ان کو پڑھا دیں جی، ان کو کہیں جی کان کھول کے سنیں، کیونکہ انہوں نے کانوں میں وہ دیے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، انگلیاں دی ہوئی ہیں۔ جو سختیاں آپ نے محض اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے بعض صحابہ مسیح موعود پر کی ہوئی ہیں ان کی تلافی کی جائے۔ یہ میرے جائز اور واجبی 4 مطالبات ہیں۔ تقوی، دیانت اور انصاف تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے اور دل کی خوشی کے ساتھ انہیں پورا کریں گے۔ ہاں اگر انہیں یا ان کے پورا کرنے کی طرز اور حکمت میں کوئی ترمیم وغیرہ کرنا چاہیں تو مجھ سے زبانی گفتگو کر سکتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمان مصری، 26 جون 1937۔ یہ جی یہاں پر ان 3 خطوط کا اختتام ہو گیا۔ ان کو انہوں نے یہ کیوں کیا، یہ اپنے مسلم موعود کی اصلاح کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہی کی وجہ سے نہ صرف سلسلہ کی بدنامی ہو رہی ہے، نہ مسیح موعود کی بدنامی ہو رہی ہے، ان کے والدین کی بدنامی ہوتی ہے اور بزرگوں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے تو بڑے پیار سے سمجھانا چاہا، لیکن یہ نہیں سمجھے۔ ظاہر ان پہ تو وہ نشہ تھا، ان پہ وہ طاقت کا نشہ تھا۔ ایک 27 سال کا لڑکا جب اس کو گدی پہ بٹھا دیا جائے گا کہ ہم تو انچارج ہیں، پورا ساری دنیا تو فتح کر لینی ہے، کہ یہ تو پھر تکبر میں میں کیا کہوں کہاں پہنچ جائے گا۔ تو اس کے لیے تو پھر قادیان کی ہر چیز اپنی ہو گئی تھی، عورتیں اس کی اپنی، پیسہ اس کا اپنا، لونڈیاں اس کی اپنی، لونڈے اس کے اپنے، تو بارہ انہوں نے تو استعمال کرنا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ایسے لوگ، میں اس میں آنیسٹلی عبد الرحمان مصری صاحب کو بھی بلیم دیتا ہوں۔ عبد الرحمان مصری صاحب کو میں کیوں بلیم دیتا ہوں یہ آپ مجھ سے پوچھیے۔ اس لیے کہ یہ بھی تو عقیدت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ اندھا دھند ان پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا، حالانکہ ان کے والد صاحب کے ساتھ، حالانکہ ان کا تو دعویٰ خدا کی طرف سے معمول من اللہ ہونے کا تھا، جس طرح ان پر اندھا دھند انہوں نے ٹرسٹ کیا، وہی اندھا دھند ٹرسٹ ان کو مسیح موعود کی اولاد پہ بھی اسی طرح کا کیا۔ حالانکہ یہ بھول گئے، یہ کیوں بھول گئے کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسیح لوط اور مسیح نوح بھی کہا تھا۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کی اولاد خراب ہو رہی ہے، تو کیوں پھر ان کے ساتھ اتنا اپنی عقیدت کے نشے میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنی بیٹیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ خود مصری صاحب خود اپنی بیٹی کو بھیجا کرتے تھے خط دے کے کہ حضور کو خط دے آؤ۔ اپنے بیٹے مصری صاحب کو بھیجا کرتے تھے، بشیر مصری صاحب کو، یہ پیغام حضور کو دے آؤ۔
اس لیے کہ ان دنوں یہ حضور کے بہت بڑے آفیسر تھے. حضور نے ان کو وہاں کا پرنسپل بنایا ہوا تھا, ہیڈ ماسٹر بنایا ہوا تھا اسکول کا. پھر جہاں بھی جاتے تھے حضور اس مصری صاحب کو وہ قائم مقام بنا دیتے تھے, اور ان پہ بھی تھوڑا طاقت کا نشہ آ گیا تھا. لیکن انہوں نے وہ طاقت, ان کی اس طاقت کی بھیٹ ان کی اپنی اولاد ہو گئی. یعنی وہ اندھے ہو گئے وہ بھی کہ کاکا تو کی کر رہے ہیں یار. میں ہوتا تو ان کو یہی کہتا کہ دیکھو اتنی اندھا دھند عقیدت, اور جب آنکھیں, شکر ہے کہ آنکھیں کھل گئی, لیکن ابھی بھی جماعت کی 90% جو ہے نا ان کی آنکھیں بند ہی ہیں. تو اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. میرا خیال ہے کہ میں یہاں پر اگر چاہیں تو ختم کر دوں, کیونکہ اس کے بعد اگلی سٹنگ میں یہ جب انہوں نے کیا کہتے ہیں, جب ان کی جان کو بھی خطرہ ہو گیا تھا تو انہوں نے پولیس پروٹیکشن کی تھی. تو یہ خطوط عدالت میں بھی پیش کیے گئے. یہ خطوط ان کے ریکارڈ میں بھی ہیں جماعت احمدیہ کے, یہ ان سے ڈینائی نہیں کر سکتے. اور آپ نے اس دن بتایا بھی تھا کہ انہوں نے وہ 73 صفحے کا وہ کوئی خطبہ دیا تھا. اس کا مطلب ہے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ وہ ایک 3rd کلاس مولوی میری اصلاح کرنا آ گیا سی. یہی کہا ہوگا نا, میرا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہوتا کون تھا. میں یہاں کا خلیفہ ہوں, خلیفہ آف قادیان ہوں, میری حیثیت ایسی بڑی ہے, مجھے خدا نے بنایا ہے. اور یہ کون ہے, یہ ہمارا ایک گھٹیا قسم کا مولوی مربی ہے. تو اس کی کیا حیثیت ہے. آپ یقین کیجئے یہ مرزا محمود اپنے مربیان کی کتنی عزت کیا کرتا تھا. اس کی میں 1-2 مثال دیتا ہوں. ان کے ایک کیا کہتے ہیں مولوی عالم تھے, ان کا نام تھا جلال الدین شمس. یہ غالباً جامعہ احمدیہ میں یہ پروفیسر بھی تھے یا جو بھی تھے. ان کی کلاس میں مرزا محمود کا بیٹا مرزا حنیف پڑھا کرتا تھا. مرزا حنیف نے کسی دن کوئی کیا ہوگا, کوئی شرارت کی ہوگی, تو جلال الدین شمس نے اس کو سزا دے دی. مرزا حنیف نے جا کے اپنے باپ کو بتایا تو مرزا محمود تو لال سرخ کہ یہ ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو سزا دینے والا. اس کو بلایا گیا, اس کو یہ کہا تم طاعون کے چوہے ہو. یہ مرزا جلال الدین شمس کو طاعون کا چوہا کہا کرتا تھا. آپ بتا دیجیے حالانکہ ان کی بڑی خدمات تھیں, اور حتیٰ کہ وہ اس طاعون کے چوہے کی بیٹی کے ساتھ بھی اس پر الزامات تھے. چودھری صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ لوگوں کی بیٹیوں پہ الزام لگاتے ہیں, یہ جلال الشرین شمس نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو روکے. تو چودھری صاحب نے ان کو یہ کہا تھا, جو اخبار جو تھی نوائے پاکستان, اس کی معرفت مجاہد الحسینی سے, کہ اس کو یہ پوچھے کہ اپنی بیٹی جو جمیلہ ہے اس سے پوچھ لیں, وہ شہادت دے دے گی کہ مرزا محمود کا کردار کیا ہے. تو میرا خیال ہے ایک ہی کافی ہے. ویسے اس نے یہ بڑی ذلت آمیز یہ دیا کرتا تھا, ان کو باتیں کیا کرتا تھا. ہاں, ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. وہ واقعہ میں ان کے وہ کیا کہتے ہیں غالباً ابو العطا جلندری صاحب کے بارے میں ہے. ابو العطا جلندری کا بھی خاندان اس کے مظالم سے وہ محفوظ نہیں رہا. جن کے یہ ابو العطا صاحب کے جو بیٹے ہیں نا, کیا نام ہے وہ, راشد صاحب, عطا المجیب راشد, یہ لندن کے امام ہیں آج بھی. انہوں نے عطا المجیب راشد کے بارے میں بھی شاید انہوں نے ایسی کوشش کی ہوگی. تو عطا المجیب راشد کے باپ کو, بلطا کو, یہ کہتا ہے کہ تو بھی تو اپنی کھوتیاں نو سام کے رکھ, یعنی اپنی کھوتیوں کو ڈک کے رکھو, آ جاندیاں نے. آپ بتائیں جی, یہ ہمارا مسلم موت کہہ رہا تھا. میں وہ تحریر بھی آپ کو دے دوں گا کہ اپنی کھوتیاں نو پہلے روک, یعنی ان کی بیٹیوں کو, یہ بدبخت ان کی بیٹیوں کو کھوتیاں کہہ رہا تھا. میں کیوں نہ اس کے جواب میں اس کی بیٹیوں کو کھوتیاں کہوں, میں نے تو گرمی کھانی ہے. چلے خیر, اتنا ہی کافی ہے. میرا ذاتی خیال ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہو تو مجھے کر لیجئے, میں جواب
اور میں اپنی یہ آج کا موضوع یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. ہاں، سوال و جواب بات کے لیے میں ٹائم دے دوں گا. آج انہوں نے وہ جی سر جج صاحب کہاں چلے گئے؟ جی محترمہ سوال کیجیے. جی محترم مشتاق صاحب السلام علیکم. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو مصری صاحب تھے، پھر انہوں نے ان کے بارے میں جو ایک لمبا چوڑا خطبہ ہے 75 صفحات کا، جس کا عنوان ہے کہ مصری صاحب کا خلافت سے انحراف. تو اب کیا مصری صاحب نے خود جماعت چھوڑ دی تھی یا ان کو نکالا گیا تھا؟ پہلے اس سوال کا جواب. میرا ذاتی خیال ہے جی، کیونکہ جب ان کے خلاف جس طرح جب کہ یہ فخر الدین ملتانی صاحب کا بھی یہ واقعہ ہو گیا، ان کے خلاف بڑی وہاں تھی بڑی کیا ان کو مارنے کے چکر میں بڑے ان پہ حملے بھی ہوئے، قاتلانہ حملے بھی ہوئے. مصری صاحب پر بھی حملہ ہوا قاتلانہ، اور یہ تو جان بچا کے لاہور آ گئے تھے. انہوں نے لاہور جماعت میں آ کے پناہ لے لی تھی، تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو خود ہی چلے گئے، جان بچا کے گئے ہیں. باقی انہوں نے اخراج سیٹل نہیں کر دیا ہوگا جماعت کو دکھانے کے لیے. دیکھا انہیں الزام لائے یہودی ایسی تیسی، وہ جماعت وہ منافق بن گیا ہے، وہ لاہوری بن گیا ہے، پیغامی بن گیا. جی وہ اپنی جان بچا کے آئے اور آ کے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا ان مرزا محمود کے خلاف. کہ جو خطبہ دیا مرزا محمود نے جتنا لمبا آپ بتا رہی تھی، بہرحال انہوں نے جماعت کو کوئی نہ کوئی تو جواب دینا تھا نا، کیونکہ یہ اب باتیں جماعت میں آ گئی تھیں. جی غالباً یہ پرابلم آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے، میری جی محترم، وہ جو 75 صفحات کا خطبہ ہے مصری صاحب کے خلافت سے انحراف کے بارے میں، اس میں خلیفہ صاحب نے کہیں بھی یہ مینشن نہیں کیا کہ مصری صاحب نے مجھے یہ 3 خطوط لکھے ہیں اور وہ مجھ پر یہ الزامات لگاتے ہیں. مطلب جیسے کہ ان کی طبیعت تھی خلیفہ صاحب کی کہ وہ جماعت کو ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کانفیڈنس میں لیتے تھے اور بہت ڈیٹیلز بیان کرتے تھے. تو لیکن انہوں نے ان خط کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا، نہ یہ بتایا کہ مصری صاحب نے مجھے یہ کچھ لکھا ہے. اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ وہ مجھے خلافت سے معزول کرنا چاہتے ہیں اور خلیفہ معزول نہیں ہو سکتا، اور اسی میں انہوں نے وہ الف وغیرہ بھی اٹھا لیا. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ خطوط جو تھے یہ جماعت کے سامنے پیش نہیں کیے، یہ خطوط چھپے رہے، اور پھر آخر ایک وقت آ گیا کہ قدرت نے ان خطوط کو نمایاں کرنے کا فیصلہ کر لیا. جی اجالا بہن، ویسے انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں جو خالد واسطی صاحب اس کا جواب دیں، کیونکہ یہ ان کے لٹریچر میں ہے. میں نے جو ان کے مخالف لٹریچر تھا وہ پیش کر دیا. اب یہ ان کی جو ہے نا صفائی یا خالد واسطی صاحب پیش کریں، یا پھر وہ جو ہے برہان احمد ظفر صاحب کا، کیونکہ وہ جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ کہیں جی ہمارے خلیفہ صاحب نے یہ جواب دے دیے تھے اور یہ ہمارے پبلش بھی ہیں، یہ دیکھو اور دیکھ لیں. اور ان کا جو ہے نا ان سے آپ سوال کریں تو جواب، سوال گندم کریں تو جواب چنا آئے گا. تو یہ ایک ہی کہیں گے، جیسے انہوں نے مبالغہ کیا تھا مرزا طاہر نے کہ مجھے خدا نے خلیفہ، اگر تم یہ کرتے ہو تو اگر مسیح موعود کا دعویٰ، پتہ نہیں مجھے وہ ان کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں کہ میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں، یعنی زناکاری کا سوال پوچھا جائے تو مجھے خدا نے بنایا ہے. اس طرح کا کوئی جواب دیتے ہیں. بہرحال یہ لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں تو خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں. جی مجھے لگتا ہے آج جج صاحب سو گئے ہیں. جی مشتاق صاحب، میں پوری طرح سے توجہ سے سن رہی ہوں، ایک آڈیو سن رہی ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آڈیو سننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی صورتحال سامنے آئی ہے یہ ایک اتنا دل و دماغ پہ ایک صدمے کی کیفیت طاری کر دیتی ہے کہ انسان بالکل گنگ ہو کے رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیا پوچھوں، کیا سوال پوچھوں. جی مشتاق صاحب، میں پوری طرح سے توجہ سے سن رہی ہوں، ایک آڈیو سن رہی ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آڈیو سننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی صورتحال سامنے آئی ہے
یہ ایک اتنا دل و دماغ پہ ایک صدمے کی کیفیت طاری کر دیتی ہے کہ انسان بالکل گنگ ہو کے رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیا پوچھوں، کیا سوال پوچھوں. تو آپ یقین کیجئے کہ میرا دل و دماغ جو ہے ایک بہت ہی سیڈ اور صدمے کی کیفیت میں چلا گیا ہے. اس لیے مجھے کوئی سوال ہی نہیں آ رہا. اب آپ نے اتنی وضاحت سے سارے خطوط پڑھ کے سنائے ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا پوچھوں. ہمارے ایک ممبر نے کوئی میسج بھیجا، میں 1 منٹ دیکھتی ہوں. جی میں نے تو پھر بیان کر دیا جی کہ اس کا جواب وہ دیں، کیا کہتے ہیں، یا برہان احمد ظفر صاحب دیں یا پھر یہ خالد واسطی صاحب دیں. یہ جماعت کا لٹریچر ہے، میں اس کی گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ یہ جواب ان کے درست تھے یا غلط تھے. محترم مشتاق صاحب، ہم ہندوستانی لوگ ہیں اور ہمارا نعرہ ہی ہے اتیتھی دیوو بھوا، یعنی کہ اتیتھی مینس مہمان ہمارے لیے دیوتا ہیں، بھگوان کے سامان ہوتے ہیں. اور اس وقت آپ ماشاءاللہ ریسپیکٹیبل ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دیوتا ہیں، ہمارے بھگوان ہیں، کیونکہ مہمان خصوصی ہے. تو ایسی گستاخی تو آپ سوچیے گا بھی نہیں کہ ایک مہمان ہمارے پاس آئے ہیں، بول رہے ہیں ہمارے انویٹیشن پر اور ہم سو جائیں گے. اتیتھی دیوو بھوا سر. نہیں ایسی بات تو نہیں، مجھے پتا ہے آپ سن رہے تھے، لیکن میں ویسے ہی آپ کو جھنجھوڑ رہا تھا تھوڑا ٹو کریٹ سم فن. جی انشاءاللہ میں یہ بھی آپ سوچ رہا تھا کہ آپ کو فخر الدین ملتانی صاحب کے متعلق بھی بتا دوں، سمجھ گئے نا. لیکن آئندہ پروگرام ہم صرف فخر الدین ملتانی صاحب، وہ تو بڑا چھوٹا سا پروگرام ہوگا. ان کے نزدیک فخر الدین ملتانی کی کیا حیثیت تھی؟ وہ ایک کتاب گھر کا وہ کتاب خانہ ہی چلاتا تھا نا، دکاندار تھا، وہ ایک دکاندار تھا. لیکن دیکھیں وہ شخص اتنا مخلص تھا، وہ ملتان سے چھاڑ کے ان کے قادیان میں آ بس گیا. اور وہ مسیح موعود کا وہ اس قدر، یعنی ان جس طرح یہ مولانا محمد علی تھے اس طرح اپنی جان مال قربان کر دیتے تھے، یہ بھی اسی طرح. آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا انہوں نے اشر کیا کہ اس کو بڑے بازار میں اس پہ قاتلانہ حملہ کروایا. وہ بیچارہ 6 دن کے بعد فوت ہو گیا. اب یہ تھا. جی محترم، یہ ہیئرنگ جاری رہے گی اور اگلی تاریخ آپ کو پیشی جلد ہی آپ کو دے دی جائے گی انشاءاللہ. ہاں جی، باقی میں آپ کو آخر میں ایک بتا دوں کہ سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. سچائی کو بہت کم لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو سچائی، میری سچائی سے، اور میں آپ کو کہہ دوں کہ میں نے کوشش کیا کہ میں اپنی طرف سے کم ہی تبصرہ کروں، سوائے وہاں پر جہاں پر میں نے اپنی گنجائش سمجھی. تو میں نے ہر بات یہ انہی کی کتابوں سے لکھی ہے، یا تو یہ ان کتابوں کو جھٹلا دیں، لیکن مجھے بلیم نہ دیں جی کہ یہ سارا اصل مجرم تھے یہی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، سچ آکھیا بھامڑ بلدا ہے. محترم مشتاق ملک صاحب، ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ اب تک بھی لوگوں کے ناپاک عزائم اور ان کی ناپاک خواہشات جاری ہیں. کل بھی ہمارے ریسپیکٹیبل ممبر سے کافی پرسنل پہ کوششیں کی گئیں کہ شاطب رسول کے گروپ میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو کہ گستاخ صحابہ ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ خلفاء ہے، دس اینڈ دیٹ. اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ تو امیت اگروال پیسے کما رہے ہیں یوٹیوب سے اور پیور ڈسکشن گروپ سے. تو پیسہ کس طرح سے کمایا جاتا ہے وہ اگر کوئی ریسپیکٹیبل ممبر مجھے سمجھائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. کیونکہ یس، پیسہ بھگوان ہے اور بھگوان پیسہ ہے، بٹ آج تک تو میری کوئی کمائی ہوئی نہیں. بہرحال آج محترم مشتاق صاحب تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ سوال و جواب کے سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے. شکریہ، جزاک اللہ سر.